अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नवाज़। आप सुन रहे हैं रमज़ान रेडियो वुल्फ्स 87.8। हमारे प्रोग्राम दावत फ़िक्र में आज हम सूरह हुजरात का मताला करेंगे। सूरह हुजरात के इब्तदाई मज़ामीन में अल्लाह ताला ने मोमिनीन को मकारम में इखलाक का सबक दिया है और इसके दूसरे हिस्से में माशरे में पाई जाने वाली इखलाकी और रूहानी बीमारियों का तज़किरा किया गया है जो इंसान के इखलाकियात को ख़राब करती हैं, जिससे माशरे में बिगाड़ पैदा होता है। उनसे बचने के अहकामात दिए गए हैं, उनकी ख़राबियों पे मुतनब्बे किया गया है और उनसे मुकम्मल तौर पे अवॉइड करने की तरबियत करने के अहकामात हैं। तो इस सिलसिले में हम इसका आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह और इसके रसूल से आगे ना बढ़ो और अल्लाह से डरो। यकीनन अल्लाह सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है। तो यहाँ बिल्कुल एक वाज़े हुक्म दिया गया है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे ना बढ़ने का। बुनियादी तौर पे पीछे चलने का मतलब ये होता है कि जो आपको कहा जाए आप उसको फॉलो करें। फॉलो करना पीछे चलना होता है और आगे चलने का मतलब है आप कहीं वो उदूद जो मुतय्यन की गई हैं उनको क्रॉस कर रहे होते हैं, तो ये आगे चलना होता है। तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे न बढ़ने से मुराद ये है जब किसी मसले में अल्लाह ताला ने एक फ़ैसला सुना दिया, अल्लाह का एक हुक्म आ गया, तो फिर किसी इंसान के लिए जो ईमान लाने का दावा करता है ये दुरुस्त नहीं कि वो उसकी मुखालफत करे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे बढ़ने से मुराद यही है अगर कोई शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को नहीं मानता तो गोया वो अल्लाह की बात को भी नहीं मानता। कोई बंदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा और पैरवी नहीं करता तो वो अल्लाह की नाफरमानी भी कर रहा होता है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही कहते हैं जिसकी वही अल्लाह की तरफ से की जाती है। जैसे अल्लाह ताला कुरान शरीफ में एक और मकाम पे फरमाते हैं, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। और ना ही वो यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख्वाहिश से बोलते हैं, वो तो सिर्फ वही है जो उन पे नाज़िल की जाती है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से जो लफ्ज़ भी अदा हुआ वो अल्लाह की तरफ से वही की गई। एक और रवायत का मफ़हूम है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी फरमाया करते थे मैं लिख लिया करता था। फिर मुझे किसी ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी वक्त खुशी में होते हैं और कभी गुस्से में हो सकते हैं, आप हर बात ना लिखा करें। जो सिर्फ अहकामात हैं जो दीन से मुतल्लिक़ हैं, जो शरीयत से मुतल्लिक़, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस से मुतल्लिक़ हैं, वो लिखने की ज़रूरत है। बाकी हर बात ना लिखा करें। हो सकता है कि गुस्से की कैफियत में कोई बात निकल जाए। तो जब उन्होंने लिखना छोड़ दिया तो वो फरमाते हैं कि एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इस्तफसार किया, अबू हुरैरा तुम पहले लिख लिया करते थे, अब तुमने लिखना छोड़ दिया। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने इस बुनियाद पे छोड़ दिया कि शायद आप कभी गुस्से में हों और वो कोई ऐसी बात कह दें जो शायद दीन के अहकाम से मुतल्लिक़ ना हो और वो गुस्से में कही गई बात हो, या आप खुशी में हैं तो आपने कोई बात कह दी। इसलिए जिस बात का आप लिखने का हुक्म देते हैं जो अहकाम शरीयत से मुतल्लिक़ है मैं वो लिख लेता हूँ, बाकी चीज़ें मैं नहीं लिखता। इस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से फरमाया, अबू हुरैरा कसम है उस ज़ात पाक की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, इस ज़बान से हक़ के सिवा कुछ नहीं निकलता। इस ज़बान से वही चीज़ अदा होती है जो अल्लाह की तरफ से वही की जाती है, चाहे मैं खुशी में हूँ चाहे मैं गुस्से में हूँ। कि मैं मफ़हूम बयान किया है मैंने उस रवायत का कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से कोई ऐसा हुक्म सादर नहीं हुआ जो अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर हो, जो अल्लाह की तरफ से वही ना किया गया हो। तो गोया अगर कोई शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा
یا اس وقت اس نے کوشش کرنے کی آگے بڑھنے کی کوشش کی تو گویا اس نے اللہ کی مخالفت کی، اس نے اللہ سے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ اس لیے کہ جیسے ہم نے سورہ عصر کے مطالعے میں بھی اس بات پہ بحث کی تھی کہ اللہ کے جتنے انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے وہ اللہ کے حکم سے آتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے، جو اللہ کی طرف سے باتیں انہیں وحی کی جاتی ہیں وہی بات اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدرجہ اولا وہ اس بات کے مستحق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو فالو کیا جائے، اور کسی بندے کو کبھی بھی نہ کسی مومن مرد کا یہ حق ہے اور نہ کسی مومن عورت کا۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ قرآن میں فرماتے کہ کسی کا یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 میں فرماتے ہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو ان کے معاملے میں اختیار ہو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے سو وہ یقیناً گمراہ ہو گیا، اور واضح گمراہ ہو گیا، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے کسی فیصلے کے مسئلے میں وہ اس سے آگے بڑھے۔ اسی طرح کوئی بڑے سے بڑا عالم، کوئی فقیہ، کوئی مجتہد، کوئی ولی، کوئی صحابی، کوئی ایسا انسان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس کائنات میں چاہے وہ جتنے بھی بڑے مقام اور مرتبے پر فائز ہو، اس کا یہ اختیار نہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسئلے میں فیصلہ فرما دیا تو وہ پھر اس فیصلے کا انکار کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ ایماندار ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ میرے نبی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فیصل نہ مان لے، یعنی فیصلہ کرنے والا نہ مان لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرنے والا ماننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ماننا اور دل سے ماننا، سرخم تسلیم کرنا ہی بنیادی طور پہ ایمان ہے۔ تو یہ خاص بات، اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو کفار ہیں، جو اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، ان کے لیے یہ حکم نہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے، یہ ہم ان سب لوگوں کے لیے ہے جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اقرار باللسان کرتے ہیں، وہ زبان سے اس کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر اس کے رسول پہ ایمان لائے۔ ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھیں۔ وہ جو حکم کر دیا اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے بعد وہ اپنی کوئی رائے اس میں نہیں دے سکتے، اور اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو فرمایا ان اللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سننے والا ہے، سمیع ہے اور علیم، اور اس کو سب علم بھی ہے۔ اگر یہ کوئی بندہ اپنے دل میں کوئی بات رکھتا ہے یا وہ بہت مدھم آواز میں بولتا ہے تو بھی اللہ اس کو سنتا ہے، اس کے دل کے اندر کیا ہے یہ بات بھی اللہ جانتا ہے، اس کا بھی اللہ کو علم ہے۔ تو اگر وہ کسی بدنیتی کی بنیاد پر دل میں بھی ایسی کوئی بات رکھتا ہے جس میں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں کراہت محسوس کرتا ہے تو وہ بھی گویا وہ ان نافرمان لوگوں میں ہے۔ وہ لوگ، یہ فرمایا گیا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اللہ کو اپنا رب مان لیتے ہیں تو پھر آپ کی اللہ کے لیے محبت آپ کے دل میں پیدا ہوتی، اور وہ ڈر ایسا ہی ہوتا ہے جیسے بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ والدین سے بہت محبت اور پیار کرتا ہے اور ان سے ڈرتا بھی ہے۔ وہ اگر کوئی خرابی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے دل میں والدین کا ایک ڈر بھی ہوتا ہے۔ وہ ڈر، وہ خوف والا ڈر نہیں ہوتا، وہ نیگیٹو ڈر نہیں ہوتا، وہ پازیٹیو ڈر ہوتا ہے کہ میرے والدین مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، وہ میری ضروریات پوری کرتے ہیں، اور اگر میں ان کی بات نہیں مانوں گا تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں۔ تو یہ والا ڈر ہوتا ہے۔ اور پھر اس کا ایک دوسرا مفہوم ہے واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی ہر اس چیز سے بچو جو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کے جاتی ہے، اور اس چیز کی طرف آؤ جو اللہ سے، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، پھر یہ بات دہرائی گئی یا ایھا الذین آمنوا، جو ایمان لائے ہو،
اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کے اوپر بلند نہ کرو، اور نہ بات کرنے میں اس کے لیے آواز اونچی کرو تمہارے بعض کے بعض جو آپس میں آوازیں اونچی کرنے کی طرح، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو، تمہیں اس کی علم خبر بھی نہ ہو، تم اس کا شعور نہیں رکھتے ہو۔ یعنی مومنوں کو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب سکھایا گیا ہے، اور اس بات سے سختی سے منع کر دیا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس محفل میں موجود ہوں وہاں کسی بندے کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں تھی کہ وہ اتنی بلند آواز میں بات کرے کہ اس کی آواز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند ہو جائے۔ یعنی اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ اس کی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے پست ہو، مدھم آواز ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یا آپ کی مجلس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے بھی اپنی آوازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی نہ کرنے کا حکم تھا۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ کسی ایک مسئلے میں، کسی ایک قبیلے کے میں کسی ایک شخص کو امیر مقرر کرنے کے حوالے سے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے درمیان اختلاف ہوا۔ ایک شخص، ان دونوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں قریب ترین دوست اور صحابہ تھے، ان دونوں میں سے وہ دو مختلف اشخاص کو امیر مقرر کرنے کی بات کر رہے تھے۔ اس دوران ان کی آپس میں بحث ہو گئی اور ان کی آوازیں بلند ہو گئی۔ تو اس موقع پر یہ ایک روایت آتی ہے، اس موقع پہ یہ آیت اتری، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر بلند نہ کرو۔ تو اس کے بعد ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر اس آیت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائی نہیں دیتی تھی جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دوبارہ پوچھتے نہیں تھے۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے دل پہ اس کا اتنا اثر ہوا کہ شاید جو یہ کہا گیا کہ ان تحبط اعمالکم، کہ شاید تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، تو اس پہ ایسی کیفیت ہو گئی کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مجلس میں ہوتے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی مدھم آواز میں بولتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ انہیں پوچھنا ہوتا کہ عمر آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ دوبارہ سے بتائیں، تو وہ پوچھنا ہوتا۔ تو وہ یہ ایک خاص واقعہ ہے جو اس آیت کی شان نزول کے حوالے سے ایک روایت میں آتا ہے۔ مختلف اور بھی روایات ہیں اس کے بارے میں۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہاں موجود ہر شخص کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احباب تھے، جو آپ کے صحابہ تھے، جو مسلمان تھے، ان کے لیے یہ تھا کہ ان میں سے کسی کو اس بات کی گنجائش نہیں تھی کہ وہ بلند آواز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام اور مرتبہ تھا، اللہ نے اپنے حبیب، اپنے نبی، اپنے رسول کے اس مقام اور مرتبے کو، اس کو قائم رکھنے کے لیے تمام مومنین کے لیے یہ حکم دے دیا کہ وہ آواز بھی بلند نہیں کر سکتے۔ اب یہ تو ان لوگوں کے لیے تھا، میرے اور آپ کے لیے بھی وہی حکم ہے، اور اس حکم کا وہ کن چیزوں پہ آج لازم آتا ہے کہ جیسے کسی محفل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہو اور کوئی بندہ وہاں خاموشی اختیار نہ کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پہ وہ احترام کا لیول اس وقت چھوڑ دے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پہ خاموشی اختیار نہ کرے۔ یہ جیسے ایک حدیث شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک حدیث ہے لمبی، اس کا ایک حصہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی بربادی پہ آمین کہا، جس پہ جبریل امین نے یہ کہا کہ برباد ہو جائے وہ شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہ بھیجے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ آمین کہا تھا۔ تو تصور کیجئے گا آج کے دور میں اگر کہیں اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہم اس کو ہمارے پاس سننے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا، ہم اگنور کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں حدیث بیان ہو رہی ہو، ہم بحث کرنا شروع کرتے ہیں۔ حدیث بیان ہو رہی ہو تو اس پہ بھی بلند آواز سے بولنا ایک طرح سے بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے۔ اور یہ تصور کر لیجئے گا کہ اللہ نے اس بات پر یہ فرما دیا کہ ان تحبط اعمالکم، کہ یہ نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، یعنی وہ تمام نیکیاں
ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے حج، ہمارے عمرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ میں ذرہ برابر بے ادبی سے وہ ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کی جا رہی ہوں، تو اسی احترام کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ احترام ہمارے لیے لازم ہے۔ اور اللہ نے اس پہ یہ کہا کہ اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس کا شعور نہ ہو، تو یہ تصور یہ بھی ہمارا واضح ہو جانا چاہیے اس پہ کہ اس کائنات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں، ان کے حوالے سے ان کا احترام بھی ہمارے لیے لازم ہے۔ جو بزرگ ہیں، جو صحابہ کرام ہیں، جو نیک لوگ ہیں، سلف صالحین ہیں، ان کا احترام بھی لازم ہے۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسا ایک فرد نہیں کہ خدا نخواستہ اگر ان کے بارے میں کہیں ہم کوئی بے ادبی کر دیں تو اس لیول پہ چلے جائیں کہ ہمارا ایمان ضائع ہو جائے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ ذات ہے جس کے بارے میں رب کریم نے خود فرما دیا کہ وہاں ذرہ برابر بے ادبی کا شائبہ بھی انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، اس کی تمام نیکیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ اور وہ اگر شعوری طور پہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو وہ ایمان سے ہی فارغ ہو جاتا ہے، پھر تو وہ یا ایھا الذین آمنوا والی لسٹ سے ہی نکل جاتا ہے، اس کا تو ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور عزت گویا اس رب کی عزت ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی اور نبی آخر الزمان اور خاتم النبیین بنا کر مبعوث فرمایا، اور وہ سسکتی ہوئی انسانیت کو دوبارہ زندگی دینے کے لیے، اس انسانیت کو بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تو جس رب نے مبعوث فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام گویا اللہ کا احترام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی اور گستاخی گویا اللہ کی شان میں گستاخی اور بے ادبی ہے، اور اس کی سزا یہ ہے کہ ان تحبط اعمالکم، کہ یہ نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تم اس کا شعور بھی نہیں رکھتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہ پکارو کہ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ یہ بڑی خاص بات ہے کہ ایک دوسرے کو پکارنے میں انسان بعض اوقات بے تکلفی میں اس کے احترام کا خیال نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ امام الانبیاء کا مقام دیا ہے اور مرتبہ دیا ہے، تو یہ فرمایا گیا۔ اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سورہ نور میں فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کو اپنے درمیان اس طرح نہ بنا لو جیسے تمہارے بعض کا بعض دوسرے کو بلانا، یعنی جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بلاؤ۔ اور یہ پورے قرآن مجید کو آپ دیکھ لیں کہ کسی جگہ پر بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ مخاطب فرماتا تو نام کے ساتھ مخاطب نہیں فرمایا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کے مخاطب نہیں فرمایا، بلکہ مختلف القاب کے ساتھ مخاطب فرمایا ہے، جیسے یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ اب یہ آپ دیکھ لیں، حالانکہ دوسرے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے نام لے کے خطاب فرمایا، جیسے یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ ابن مریم، یا داؤد۔ اب یہ تصور جو ہے وہ یہاں ہمارا واضح ہو جانا ضروری ہے کہ جب اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نام لے کے نہیں پکارتے، اللہ تعالیٰ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے القاب کے ساتھ مختلف القاب کے ساتھ مخاطب کر رہا ہے، تو میرے اور آپ کے لیے بھی یہی ضروری ہے کہ ہم یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، ان الفاظ کے ساتھ پکاریں۔ یہ ہمیں ادب سکھایا گیا ہے، اور جہاں سورہ نور میں یہ فرمایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہ پکاریں، تو اس کے آگے یہ پکارنے پہ مختلف سزاؤں کا بھی تذکرہ ہے، اللہ کی طرف سے پکڑ کا بھی تذکرہ ہے۔ تو یہ بڑا سینسیٹیو مسئلہ ہے، بڑا نازک مسئلہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احترام اور عزت کا جو ہمارا رشتہ ہے، وہ اس آیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور تعظیم کا اندازہ ہوتا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور تعظیم ہمارے اوپر لازم ہے، ہمارے اوپر فرض ہے۔ ہم کسی اگلے پروگرام میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق پہ بات کریں گے تو تفصیل سے اس موضوع پہ بھی بات کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور تعظیم کتنی امپارٹنٹ ہے۔ ابھی چونکہ ہم سورہ حجرات کی تفسیر پہ جا رہے ہیں تو فرمایا کہ یہاں اگر تم نے اس چیز کا خیال نہ رکھا، تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور توقیر کا خیال نہ رکھا تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کی آواز سے آواز اونچی کرنا یا آپ سے ایسے لہجے میں بات کرنا جس سے آپ کی توقیر و تکریم میں فرق آتا ہو، اعمال ضائع ہو جانے کا موجب ہے، خواہ یہ کام کوئی مومن ہی کیوں نہ کرے۔ اور پھر کہا کہ اگر یہ کرتے ہو تو پھر تم شعور نہیں رکھتے۔ منافقین تو ایمان سے خالی تھے، اس لیے تو وہ جان بوجھ کے آپ سے گستاخی کے ساتھ پیش آتے تھے، انہیں اعمال ضائع ہونے کی فکر نہیں تھی، ان کے دلوں پہ تو مہر لگی ہوئی تھی۔ اس آیت میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض اعمال ایسے منحوس ہیں کہ اعمال صالح کو بھی ضائع کرنے کا باعث بن جاتے ہیں، اور خصوصاً اللہ تعالیٰ یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارکہ میں بے ادبی اور گستاخی پائے جانے کی بنیاد پر، کیونکہ اس سے یہ وہ عمل ہے جو اللہ کے غضب کا باعث ہے۔ ابن کثیر فرماتے ہیں ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، یعنی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آواز بلند کرنے سے اس لیے منع کیا کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہو جائیں، تو آپ کے غصے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی غصے میں ہو جائے اور اس شخص کے اعمال برباد کر دے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ دلایا، اور اسے معلوم بھی نہ ہو۔ یہ چیز جو ہے وہ اس کے بارے میں ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں فرمایا بندہ اللہ کو راضی کرنے والی کوئی بات کرتا ہے جس کا وہ کوئی دھیان نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے کئی درجے بلند کر دیتا ہے، یعنی وہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ اور بندہ اللہ کو غصہ دلانے والی کوئی بات کرتا ہے جس کا وہ کوئی دھیان نہیں کرتا تو اس کی وجہ سے وہ جہنم میں گر جاتا ہے۔ ہم روزمرہ زندگی میں کتنی بے احتیاطی کرتے ہیں، ہم باتیں کرتے جاتے ہیں اور ہم اس کا خیال بھی نہیں رکھتے۔ کئی دفعہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، وہ بات ہماری قبولیت کی طرف چلتی، کئی ایسے الفاظ اور جملے ہوتے ہیں جو ہمیں کفر کی طرف لے جاتے ہیں، جو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، اور وہ بے دہانی میں کہے جانے والے الفاظ بھی، جیسے اس حدیث سے، بخاری شریف کی حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بے دہانی میں اللہ کی ناراضی والی کوئی بات کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان پہ غضبناک ہو سکتا ہے، اور کوئی بے دہانی میں اچھائی کی بات کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے درجات بلند کرتا ہے، وہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اس آیت کے بعد صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آواز بلند کرنے سے کس قدر ڈرتے تھے اور اس سے بچتے تھے، اس کا اندازہ ایک تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے ہوتا ہے جس پہ ہم بات کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو اس کے بعد ایک صحابی جن کا نام ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، ان کی آواز بہت بلند تھی، تو وہ بلند آواز میں بات کیا کرتے تھے، تو وہ یہ آیت اترنے کے بعد کہنے لگے کہ شاید میرا عمل ضیاء ہو گیا اور میں اہل نار میں سے ہوں، شاید یہ میرے لیے یہ آیت اتری ہے، اور وہ غمگین ہو کر اپنے گھر میں بیٹھ کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہیں دیکھا تو ان کے بارے میں پوچھا، کچھ لوگ ان کے پاس گئے اور ان سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں تلاش کر رہے ہیں، تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے میں ہی وہ شخص ہوں جس کی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہوتی تھی۔ تو لوگوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں، بل ہوا من اہل الجنہ، نہیں بلکہ وہ اہل جنت میں سے ہے۔ اب یہ تصور کیجئے گا کہ وہ صحابہ کرام کا ایمان کس لیول کا تھا کہ اگر ان کے اندر تھوڑی سی بھی کوئی وہ محسوس کرتے کہ یہ کوتاہی ہے اور یہ شاید میرے اوپر ہو تو وہ اس پہ کتنا پریشان ہوتے تھے۔ لیکن ہمیں کئی دفعہ پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی خرابی میں، کسی برائی میں مبتلا ہیں تو ہم اس پہ پختہ ہو رہے ہوتے ہیں بجائے اس سے رجوع کرنے کے۔ تو یہ جو ان دو آیات میں ہم نے جن کا مطالعہ کیا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام، اللہ سے، اللہ کے احکامات سے روگردانی کرنے سے بچنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور توقیر کا حکم دیا گیا ہے، اور ان تمام
امور سے بچنے کا حکم دیا گیا جن سے اعمال ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ تو ہم حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد، اس کے اگلے حصے پہ انشاءاللہ تعالی بات کرتے ہیں۔ بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید۔ تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یعدون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے دل اللہ نے تقوی کے لیے آزما لیے۔ اچھا، یہاں ایک چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے اس میں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور تکریم کا خیال رکھتے ہوئے اپنی آواز پست کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہم نے پڑھا کہ ان کی آواز بلند تھی، تو انہیں اس آیت کے اترنے کے بعد انہوں نے اپنی آواز بہت پست کر لی کہ کہیں اس کی وجہ سے میرے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ تو اللہ نے ان کے دلوں کو کہ تقوی کا امتحان کر کے دیکھ لیا کہ وہ پرہیزگاری کے امتحان میں پوری طرح کامیاب ہے۔ جیسے سونے کو آگ میں ڈال کر دیکھا جاتا ہے اور وہ خالص نکلتا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ ہم نے اس کے خالص ہونے کی آزمائش کر لی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی آواز پست نہیں رکھتا، اس کا دل تقوی سے خالی ہے۔ تو یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ دیکھیں کہ دانستہ طور پہ نہیں کیا، وہ ایک واقعہ تھا، وہ ہو گیا، اور ایک دوسرے صحابی جن کا ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم نے تذکرہ کیا، ان کی آواز روٹین میں بلند تھی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ کہیں ان کے ہاں یہ تصور نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں ان کے ہاں کوئی کمی تھی۔ تو جب انہیں یہ آیت نازل ہوتی ہے، انہیں یہ احساس ہوتا ہے، تو وہ رجوع کرتے ہیں، وہ اللہ سے توبہ کرتے ہیں، وہ اپنی آواز کو پست کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے بارے میں یہ فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے کہ پھر اللہ نے ان کے دلوں کا اس کا امتحان لیا، تقوی کا امتحان لیا، اور وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اب جب وہ کامیاب ہو گئے ہیں تو لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا، اور ان کے لیے اجر عظیم بھی ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے غلطی پہ، کوتاہی پہ کوئی تادیبی سزا نہ دینا، ان کو معاف کر دینا، اور اجر عظیم پھر انعام کی بات ہے کہ ان کے رجوع کرنے پہ اللہ تعالیٰ انہیں بڑا انعام عطا فرمائے گا۔ اب جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز پست نہیں رکھتا، اس کا دل تقوی سے خالی ہے، تو آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہو رہی ہو، آپ کی حدیث بیان ہو رہی ہو، اور اس کے بعد اس کے خلاف آواز اٹھائے، وہ بھی تقوی اور ایمان سے خالی ہے۔ ہم آج روزمرہ زندگی میں دیکھیں، ہمارے میڈیا پہ دیکھ لیں، ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں، کسی مسئلے میں اگر کوئی ایک بندہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر رہا ہو، تو اگر وہ دوسرے بندے کے عمل یا اس کے مزاج کے خلاف وہ چیز ہے تو وہ اس کے اوپر مذامت اور بحث شروع کرتا ہے، وہ بلند آواز سے بولنا شروع کرتا ہے، وہ حدیث کا اور قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام نہیں کرتا۔ ہمارے ہاں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو اللہ کے خلاف اعلان جنگ قرار دیا، اور ہمارے ہاں لوگ اس کے حق میں دلائل دے رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے بالخصوص اگر ہم پاکستان میں دیکھیں، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا، تو یہاں پوری ہماری معیشت سودی نظام پہ ڈپینڈ کرتی ہے، اور اتنے عرصے سے وہ کیس موجود ہے سپریم کورٹ میں، اور ایک بڑی تعداد وکلاء کی اس سود کے حق میں دلائل دے رہی ہوتی ہے۔ تو گویا ایک تو اللہ کے ساتھ جنگ، اور دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح احکامات، واضح احادیث کے خلاف جنگ اور اس کی نافرمانی موجود۔ یہ تو ایک مثال دی ہے نا جو بڑے پیمانے پہ ہم روزمرہ زندگی میں دیکھ لیں۔ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کا جائیداد میں حصہ متعین کیا ہے، اور اگر کوئی بندہ بیٹیوں کو حصہ نہیں دے رہا، آپ اس کے سامنے حدیث بیان کریں گے
تو وہ اس پہ ری ایکشن دے گا، وہ بلند آواز سے بولنا شروع کرے گا، بجائے اس کے کہ وہ اپنی غلطی پہ نادم ہو، وہ توبہ کرتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کرے اور حقدار کو اس کا حق دے دے، وہ اور طرح کی بحث کرنا شروع کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا، آپ کسی کے سامنے یہ بات کریں۔ آج کے دور میں یہ خاص بات چل رہی ہے کہ آپ اپنا کام کریں، ہر بندے کو اپنی تھاٹ، اپنی سوچ، اپنی فکر کا حق ہے، کسی کے کام میں مداخلت نہ کریں، کسی کو دین کی بات نہ سکھائیں۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سنائیں تو اس پہ پھر کراس ٹاک شروع ہو جاتی ہے، پھر بحث شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی شروع ہو جاتی ہے، بلند آواز سے لوگ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس سارے معاملے میں جو شخص بھی حدیث سننے کے بعد اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، بنیادی طور پہ اس کا دل تقویٰ سے خالی ہے۔ اللہ نے تو ان لوگوں کے دل آزمائے ہیں اور امتحان لیا ہے اور وہ اس پہ کامیاب اترے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، اور قیامت تک وہ لوگ جب ان کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی حکم آ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکشن آ جائے، تو پھر وہ اس کو سر خم تسلیم کر لیں، پھر وہ اس پہ بحث نہ کریں بلکہ اس کو وہ دل سے تسلیم کر لیں۔ یہ بنیادی طور پہ تقویٰ والے لوگوں کا اور جن کے دل تقویٰ کے لیے آزمائے جا چکے ہیں، یہ ان کی نشانی ہے۔ یہ ہمارے لیے بھی ہے، میرے اور آپ کے لیے بھی، کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم آ جائے ہم اس کو تسلیم کر لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیواروں کے باہر سے آوازیں دیتے ہیں، ان کے اکثر نہیں سمجھتے۔ یعنی حجرا جو ہے، حجرا کی جمع ہے، اور اسی لفظ پہ سورہ مبارکہ کا نام بھی حجرات ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھی، امہات المومنین جو تھی، ان کے وہ 9 حجرے تھے۔ یعنی ہر جو ازواج مطہرات میں سے ہر زوجہ محترمہ جو تھی، ان کے پاس ایک حجرہ تھا، اور وہ کھجور کی ٹہنیوں سے بنے ہوئے تھے۔ ان کے دروازوں پر سیاہ بالوں کے ٹاٹ کے پردے تھے، اور وہ اس میں رہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر جو باریاں مقرر کی تھی اس کے مطابق ان حجروں میں ان کے ساتھ تشریف فرما ہوتے تھے۔ ان کے کمرے کی جو لمبائی چوڑائی ہے اس کے بارے میں متعدد اندازے کے مطابق جو روایات میں آتا ہے کہ وہ ایک سائڈ سے تقریباً 15 فٹ ہوتی اور دوسری سائڈ سے 10 سے 12.5 فٹ تک یہ ان کی لمبائی چوڑائی تھی جو اس کمرے میں ہوتے تھے۔ ولید بن عبد الملک کے عہد میں جو اس کے حکم سے ان گھروں کو مسجد نبوی میں شامل کر دیا گیا تھا، جس پہ بہت سارے لوگوں نے، جس میں سعید بن مسیب نے فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے پسند تھا کہ ان حجروں کو ان کی حالت میں رہنے دیا جاتا، تاکہ اہل مدینہ کے بچے بڑے ہوتے اور تمام دنیا سے آنے والے آتے تو دیکھتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کیسے گھروں پہ اکتفا کیا تھا۔ ان کے دلوں میں ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی حرص اور اس پر فخر کے بجائے زہد اور دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی۔ تو یہ تصور کیجئے کہ وہ اجرے تھے جس میں وہ رہتے تھے۔ تو اس میں ایک تو وہ حجرے کی کیفیت ہم نے بیان کی۔ بنیادی جو مقصد ہے اس آیت کا، جو موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں قیام پذیر ہوتے، ممکن ہے آرام فرما رہے ہوتے، وہ اتنی بھاری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈالی تھی کہ وہ اس پوری امت کا ایک غم تھا، ایک درد تھا۔ وہ راتوں کو اللہ کے حضور جاگتے تھے اور کھڑے ہوتے تھے اور اتنی دیر قیام فرماتے تھے کہ کئی دفعہ پیروں پہ سوزش ہو جاتی تھی، اور دن کو پھر وہ نکلتے اور پھر ایک ایک بندے کے پاس جاتے اور اس کو اللہ کی طرف بلانے کی کوشش کرتے، اور دوسری طرف مخالفین کا ایک بڑا لشکر تھا جو ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے در پہ ہوتا اور ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں روڑے اٹکانے کی کوشش کر رہا ہوتا۔ اس ساری کیفیت میں ممکن ہے وہ کچھ دیر آرام کے لیے وہاں رکے ہوں، تو اب جو لوگ تھے وہ
جو باہر سے آواز دیتے تھے کہ ان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی فرما رہے ہیں کہ اکثرہم لا یعقلون، کہ ان میں سے اکثر ہیں جنہیں عقل نہیں ہے، جنہیں سمجھ نہیں ہے. وہ یعنی ایک طرح سے وہ لوگ شاید دانستہ طور پہ نہ کر رہے ہوں، لیکن ان کی سمجھ کا مسئلہ ہے. ان کو تہذیب اور ثقافت اور آداب سے واقف نہیں ہے وہ، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بڑے بلیغ طریقے سے ان کو سمجھایا ہے، ان کی مذمت بھی کی ہے، لیکن ساتھ یہ فرمایا لا یعقلون کہ ان کے پاس عقل نہیں ہے. اور یہ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ ان کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے تو یقیناً ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم والا ہے. یعنی یہاں یہ خاص بات بھی بتا دی گئی، ان کے لیے پکڑ نہیں کی گئی اس لیے کہ وہ جان بوجھ کے ایسا کرنے والے نہیں تھے. ان کی نیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی لیول پہ تعظیم اور تکریم میں کمی کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ وہ اپنی کم عقلی کی بنیاد پر اور اپنی بے وقوفی کی بنیاد پر بلند آواز وہ باہر سے آواز دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل پیدا کرنے کا باعث بنتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ان کو بھی، چونکہ اس صورت کے آغاز میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ اس صورت میں اہل ایمان کو مکارم اخلاق سکھائے جا رہے ہیں، تو ان کو یہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اگر وہ صبر کرتے، یعنی صبر کس بات پہ کرتے کہ آوازیں دینے کے بجائے وہ رک جاتے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر آ جاتے. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کے حوالے سے، دعوت کے حوالے سے جو ذمہ داری تھی اس کے سے لمحہ بھر بھی کبھی ہٹتے نہیں تھے. وہ وہاں کچھ لمحوں کے لیے اگر آرام کرنے جاتے تو وہ انسانی تقاضوں میں اس کی ضرورت ہوتی ہے تھوڑی سی انسان کو آرام کی، تو وہ اگر تھوڑی دیر وہ صبر کر جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی نکلنا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے تو یقیناً یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ غفور رحیم ہے، کہ ان لوگوں کو ان کی اس بے ادبی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی سزا ملتی، مگر چونکہ ان سے یہ فعل بے عقلی کی وجہ سے سرزد ہوا تھا، بدنیتی کی وجہ سے نہیں تھا. اس لیے آخر میں اپنے غفور الرحیم ہونے کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی مغفرت کا اشارہ فرما دیا ہے کہ اگر ان کی بدنیتی ہوتی تو پھر تو یہ صورتحال ہونے والی نہیں تھی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک اس دنیاوی حیات میں موجود تھے تو دیوار کے باہر سے وہ جو بھی آواز دیتے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہاں آواز پہنچتی تھی، اور اس آواز پر آپ اگر آرام فرما رہے ہوتے تو پھر آرام میں خلل واقع ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دینے والوں کو اس طرح سے ایک اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے ان کو، اور ان کے لیے بخشش کا بھی کہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو. ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو لا علمی کی وجہ سے نقصان پہنچا دو، پھر جو تم نے کیا اس پہ تم پشیمان ہو جاؤ. اب یہ بہت اہم بات ہے، اور آج کے دور میں اگرچہ یہ ایک خاص موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، لیکن یہ ایک عمومی حکم ہے جو قیامت تک کے لیے ہے، اور یہ میرے اور آپ کے لیے اور معاشرے کے لیے اس میں امن برقرار رکھنے کے لیے، خرابیوں سے بچنے کے لیے یہ ایک روڈ میپ ہے. اس میں یہ فرمایا کہ کوئی بندہ، اور یہ خاص بات دیکھ لیں کہ یہ مسلسل جو چھٹی آیت ہے اس میں سے 3 آیات میں یا ایھا الذین آمنوا سے آیت شروع ہو رہی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. پہلی آیت بھی یا ایھا الذین آمنوا، اور پھر یہاں بھی آپ دیکھ لیں دوسری پہ بھی تھا، اور پہلی آیت پہ بھی اور دوسری پہ بھی، اور اس چھٹی آیت میں بھی. 6 آیات میں سے یہ تیسری آیت ہے جس میں یا ایھا الذین آمنوا. تو یعنی جیسے اس صورت کو اہل ایمان کے حوالے سے
ان کے مینرز کو درست کرنے کے لیے، ان کے ویلیوز کو درست کرنے کے لیے، ان کو ایتھکس سمجھانے کے لیے، ان کو آداب سمجھانے کے لیے، اور روزمرہ زندگی میں ان کو گائیڈ کرنے کے لیے اہل ایمان کے لیے یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ تو انہیں فرمایا کہ تمہاری طرف اگر کوئی فاسق خبر لے کے آئے، یعنی ایک ایسا شخص جو فسق و فجور میں مبتلا ہے، جو گناہ گار ہے، جو اچھا آدمی نہیں ہے، جو قابل اعتماد نہیں ہے، وہ اگر خبر لے کر آئے تو اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کی لا علمی کی وجہ سے نقصان کسی قوم کو پہنچا دو، پھر جو تم نے کیا اس پہ پشیمان ہو جاؤ۔ تو یہ خاص بات یہ ہے اس میں کہ جب بھی کوئی خبر آئے تو اس کی تحقیق کر لینی چاہیے، چونکہ تحقیق کے بغیر فوری طور پہ جو ری ایکشن ہے وہ انسان کو کسی پریشانی میں ڈال دیتا ہے۔ اس آیت کے حوالے سے بہت سے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ آیت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ بنو مستلق میں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں کی طرف سے بائی تھی۔ تو جب یہ اس قبیلے کے ساتھ ان کی دشمنی اسلام سے قبل سے چلی آ رہی تھی، اور جب یہ اس قبیلے میں پہنچے تو لوگ مسلح ہو کر سامنے آئے تو یہ وہاں سے واپس لوٹ آئے۔ ان کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ لوگ مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہیں اور یہ زکوٰۃ بھی نہیں دیں گے۔ واپس آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی کہ بنو مستلق نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے اور وہ مجھے قتل بھی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر بنو مستلق کی طرف ایک لشکر روانہ فرمایا۔ اب یہ تصور کیجئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی بھیجے، اور لیڈرشپ کا یہ رول دیکھیے گا۔ آج مسلم امہ کی لیڈرشپ بھی دیکھ لیں کہ لاکھوں لوگ کہیں کفار کی چکی میں پیس رہے ہیں اور کیا کیا کیفیات ہیں، اور اللہ کی حدود پامال ہو رہی ہیں اور کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرد کو بھیجا، اپنا ایک ریپریزنٹیٹیو بھیجا، ایک نمائندہ بھیجا، اس نے یہ بتایا کہ اس قبیلے نے ایک حد سے انکار کیا، یعنی زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور دوسری بات انہوں نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی۔ اس پہ لشکر روانہ کر دیا اس قبیلے کے ساتھ لڑائی۔ تو وہ لشکر راستے میں تھا، ادھر سے اس قبیلے کے سردار حارث بن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے، اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ آتے ہوئے نظر آئے۔ قریب پہنچ کر انہوں نے لشکر والوں سے دریافت کیا کہ آپ لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ تمہاری طرف جا رہے تھے۔ انہوں نے سبب پوچھا تو لشکر والوں نے بتایا کہ آپ نے ولید بن عقبہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو آپ کے پاس بھیجا تھا، اور تم لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے بھی انکار کیا اور اس کی قتل کرنے پہ آمادہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق دے کر مبعوث فرمایا، ولید نہ ہمارے پاس آئے اور نہ ہم نے ان کی شکل دیکھی۔ پھر یہی بات انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہی، اور مزید کہا کہ ہم تو خود آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے کہ آپ کی طرف سے کوئی زکوٰۃ وصول کرنے نہیں پہنچا، اور ہم ڈر گئے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے ناراض نہ ہو گئے ہوں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ روایات کا خلاصہ جو ابن کثیر وغیرہ نے نقل فرمائی، یہ روایات موجود ہیں، مختلف تفاسیر میں موجود ہیں، لیکن کچھ مفسرین نے اس واقعے کو بنیاد بنا کے ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاسق قرار دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اس کے اوپر اور وہ ان پہ باضابطہ تان کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں۔ یہ رویہ بھی درست نہیں ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جتنی بھی روایات ہیں وہ صحیح سند کے ساتھ موجود نہیں ہیں۔ اس کی جو تخریج کی ہے مختلف محدثین نے، اس میں اس روایت کے بارے میں کہ اس کا شان نزول اس آیت کا ولید بن عقبہ کا واقعہ ہے، یہ شاید درست نہیں ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ یہ بات درست بھی ہے تو یہ تصور کیجئے گا کہ اگر وہ فاسق ہوتے، یہ حکم ان پہ ہوتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی طرف سے عامل زکوٰۃ بنا کے نہ بھیجتے۔ انہیں اس لیے نہ بھیجا جاتا کہ وہ مسلمانوں کی طرف سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا کہ وہ وہاں سے زکوٰۃ وصول کریں۔ تو یہ اس بنیاد پر یا اس واقعے کی بنیاد پہ انہیں فاسق نہیں کہا جا سکتا۔ یہ ایک جنرل اصول بیان ہوا ہے
کہ یہ اگر کوئی بندہ لائے وہ فاسق ہو سکتا ہے، وہ خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ بلکہ اس سے تو علماء کی ایک گروہ کا یہ نقطہ نظر ہے کہ کوئی بھی خبر جو آپ کے پاس ہے اس کی تحقیق کر لینی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے آگے پھیلا دے، تحقیق کے بغیر وہ آگے بھیج دے۔ آج اگر ہم اپنا رویہ دیکھیں، ہمارے سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ کوئی چیز آتی ہے، بغیر تحقیق کے ہم اس کو شیئر کرتے ہیں، لمحوں میں وہ وائرل ہوتی ہے اور اس سے بہت سارے حادثات رونما ہوتے ہیں، اور ہم جب تک وہ خبر درست ثابت ہوتی یا غلط ثابت ہوتی تب تک اس کے نتائج اتنے بگڑ چکے ہوتے ہیں کہ پھر اصلاح کی گنجائش نہیں رہتی، اور ہم بغیر سوچے سمجھے، پہلے تو زبانی باتیں ہوتی تھی اور ان کو ایک جگہ سے دوسری اور تیسری جگہ پہنچنے میں وقت لگتا تھا، وہ افراد ایک دوسرے سے ملتے تھے تو وہ باتیں ہوتی تھی۔ جب سے یہ سوشل میڈیا کا ٹائم شروع ہوا ہے، بغیر تحقیق کے باتیں آگے بڑھانا بہت کامن ہو گیا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب احادیث، جو فیبریکیٹڈ حدیث، جس کو موضوع احادیث کہا جاتا ہے، من گڑت روایات کہا جاتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درست سند کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی، وہ صحیح حدیث نہیں ہے، اس کی اتھینٹیکیشن نہیں ہوتی، وہ مختلف لوگوں نے اور گمراہ لوگوں نے اور غیر مسلموں نے وہ گڑھ کے تو وہ شامل کر دی۔ تو ہمارے لوگ بغیر سوچے سمجھے اگر کہیں سوشل میڈیا پہ اس طرح کی کوئی روایت، کوئی چیز آتی ہے تو وہ شیئر کر دیتے ہیں، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جس نے میرے ساتھ کوئی ایسی بات منسوب کی، یعنی ایسی حدیث منسوب کی جو میں نے نہیں کہی، اور اس نے یہ میرے ساتھ منسوب کی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ منسوب کی، تو گویا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنایا، اس نے اپنا ٹھکانہ آگ میں بنایا۔ اس لیے یہ ایک جنرل اصول ہے کہ یہ جب بھی آپ کے پاس کوئی خبر آئے اس پہ ریئیکشن دینے سے پہلے اس کو دیکھ لیجئے گا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر ہم اس واقعے میں جو سبق ایک موجود ہے جو ان صحابی کا تھا جو اس قبیلے کی طرف بھیجے گئے، وہ ان کو فاسق تو نہ سمجھا جائے، لیکن یہ سبق اس میں موجود ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو لا علمی کی وجہ سے نقصان پہنچا دو۔ وہ ہو سکتا ہے کہ ان سے اجتہادی غلطی ہو گئی ہو، چونکہ جو حالات تھے، ایک تو قبیلے کے ساتھ پہلے سے دشمنی موجود تھی، دوسرا وہ مسلح ہو کے وہ کہہ رہے ہیں ہم استقبال کے لیے جا رہے تھے، تو ایک بندہ جب اتنے لوگوں کو دیکھے گا جس قبیلے کے ساتھ دشمنی ہے تو اس کے اندر خوف پیدا ہونا انسان کے لیے ایک فطری عمل ہے، تو وہ اس کے بدلے میں ان کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ تو اب زکوٰۃ کے بھی مجھے منکر لگتے ہیں کہ اتنے لوگ آ گئے ہیں اور یہ مجھے مار دیں گے، تو انہوں نے جان بچانے کی کوشش کی، تو اس کے اوپر جو پھر ایک لشکر بھیجنے کی کوشش کی گئی، اور خدا نہ خواستہ اگر وہ کنفیوژن کلیئر نہ ہوتی تو وہاں کئی انسانوں کی جانیں جا سکتی تھی۔ یہ اصول آج بھی اور قیامت تک کے لیے ہے کہ جب اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آئے تو جسٹ اندازوں کی بنیاد پر ہم کوئی ایکشن اور ری ایکشن کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے، ہمیں رد عمل نہیں دینا چاہیے۔ ہمیں جب تک چیزیں کلیئر نہ ہو جائیں، تحقیق نہ ہو جائے اس خبر کی، اس وقت تک نہ تو اس بات کو پھیلانا چاہیے نہ اس پہ رد عمل دینا چاہیے۔ بصورت دیگر اگر ہم نے اس طرح کی کوئی حرکت کی تو اس کی وجہ سے کوئی کسی دوسرے کو نقصان پہنچ سکتا ہے، ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اسی آیت میں فرمایا کہ لا علمی کی وجہ سے جو نقصان پہنچا دو، تو پھر جو تم نے کیا اس پہ پشیمان ہو جاؤ۔ پھر اس پہ پریشانی تو بنتی ہے جب انسان کو اس بات کا پتہ چلے کہ یہ ایک حادثہ ہو گیا ہے اور اس میں ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے تھا، ہم نے یہ جلدی کی، اور پھر جب وہ وقت گزر جائے تو اس کے بعد اس پہ پشیمان ہونے سے بہتر ہے کہ وقت گزرنے سے پہلے اس کے بارے میں تحقیق کر کے پھر اس پہ ری ایکشن دیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اس پہ رد عمل بنتا ہی نہ ہو، تو تحقیق کر لینا ضروری ہے کسی بھی مسئلے کی، یہاں تک کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ سوشل میڈیا پہ بھی کوئی چیز آئے، دین سے متعلق ہو، سیاست سے متعلق ہو، کسی فرد سے متعلق ہو، لمحوں میں اس کو وائرل کرنے کے، ہماری انگلی کے نیچے وہ شیئر والا بٹن ہوتا ہے،
اس کو وائرل کرنے کے بجائے اس پہ تحقیق کر لینی چاہیے. ہم اس وقت تک جو سورہ حجرات کی 6 آیات مکمل کر چکے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں آیت نمبر 7 سے ہم سٹارٹ کریں گے اور سورہ حجرات کا مطالعہ جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.